अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल अफेयर्स में खुश आमदीद। ॾिठो वञे त 1990s में USSR जे टुटण खां पोइ कोल्ड वार जो ख़ात्मो थी वियो। इहो हिकिड़ो ज़ाहिरी पहलू हुयो जंहिंमें इहो ॾिठो वियो त USA ऐं USSR जे विच में जारी 40 खां 50 साल कोल्ड वार जेका आहे उहा USSR जे टुटण खां पोइ ख़तम थी चुकी हुई। कंहिं प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन खां पुछियो हुयो त वाई डिड यू लॉस इन द कोल्ड वार, त हुन इहो जवाबु ॾिनो हुयो त असां कोल्ड वार हारी न हुई, छो त अञा कोल्ड वार ख़तम ई कान्हे थी। ॾिठो वञे त इराक, सीरिया या मिडल ईस्ट में जेके बि हालतूं आहिनि उन में USSR ऐं USA जे विच में कोल्ड वार जूं कुझु झलकियूं पसजंदियूं आयूं आहिनि यको, ऐं उन जे सिलसिले में ॾिठो वञे त USSR कंहिं न कंहिं तरीक़े सां USA सां इंगेज रहियो आहे। सीरिया जो मसइलो हुजे, इराक जो इशू हुजे, यमन में हुजे, ईरान जो मसइलो हुजे। लेकिन पोएं हफ़्ते गैर मामूली तरीक़े सां जहिड़े तरीक़े सां चाइना ऐं USA जे विच में जेका कशीदगी आहे उहा पहिरियों भेरो खुली करे साम्हूं आई आहे, ऐं उहा कशीदगी इन जे करे आई आहे जो 25 सालनि खां पोइ पहिरियों भेरो USA जी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, USA जी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जेको आहे कुझु ॾींहंनि में ताइवान जो दौरो करण वारी आहे। ऐं इन ताइवान जे दौरे जे रेस्पॉन्स में चाइना इवन एतिरे ताईं चयो आहे त डोंट प्ले विथ फायर। चाइना जे रेस्पॉन्स में USA जे प्रेसिडेंट बाइडन ऐं शीपिंग में जेका पोएं थर्सडे ते ॻाल्हि थी आहे उन में शी जिनपिंग तमामु स्ट्रिक्ट ओपिनियन अपनाईंदे इहो चयो त डोंट प्ले विथ फायर एंड चाइना विल स्ट्रांगली रिटालिएट एंड आंसर दिस मूव। हाणे ॾिठो वञे इत्तफ़ाक़ जी ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहा सॼी सूरताल में इनखे कोइंसिडेंस चइजे या इत्तफ़ाक़ चइजे त इहो सॼो मामिलो तॾहिं थी रहियो आहे जॾहिं असांजो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा USA में जे दौरे ते आहे ऐं उते अमेरिका खे अपील कंदे हुन इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त IMF जे बेल आउट में असांखे जल्दी कराई वञे। हाणे हिन मां इहो साफ़ ज़ाहिर आहे त पाकिस्तान में हींअर हिन सूरताल में अमेरिका जे ब्लॉक में वेठो आहे ऐं बल्कि US ब्लॉक जॉइन करण वारो आहे। हाणे हिन सॼी सूरताल में सुवाल इहो थो उभिरे त चाइना जो अगरि नैन्सी पेलोसी ताइवान जो दौरो करे थी ऐं ताइवान हिकु फ्लैश पॉइंट आहे जंहिंखे USA सदाईं इस्तेमालु कंदो आयो आहे, उन में चाइना जो रिस्पॉन्स छा हूंदो ऐं उन खां पोइ छो त USA ताइवान खे फ्लैश पॉइंट तौर ते इस्तेमालु कंदे चाइना ऐं रशिया ब्लॉक खे कमज़ोर करण जो सोचे थो, ऐं उन खां पोइ पाकिस्तान अगरि USA ब्लॉक में वञे थो त उन जा कॉन्सिक्वेंसिस उनखे कहिड़ा भुगतना पवंदा, छो त उन सूरताल में CPEC जेको ऑलरेडी हिकिड़ो वॾो प्रोजेक्ट हुयो चाइना ऐं पाकिस्तान जे विच में उनजो फ्यूचर छा थींदो, या हिन रीजन में पाकिस्तान ऐं चाइना जा जेके हिकिड़ा दोस्ताना तालुकात रहिया आहिनि उन्हनि जो फ्यूचर छा थींदो। इन सभिनी सवालातनि इन सभिनी पहलुअनि ते असां हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन सभिनी पहलुअनि ते असां ॻाल्हाइण लाइ दावत ॾिनी आहे। असांजे स्टूडियो में असांखे ऑनलाइन जॉइन कनि पिया स्पेशल गेस्ट डॉक्टर परवेज़ हूदबई। डॉक्टर परवेज़ हूदबई कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहे। ही इज़ PhD फ्रॉम MIT and he is a very like a important role even on like a making a Pakistan secular and पाकिस्तान जी सोसाइटी खे हिकु मॉडरेट इनलाइटेंड सोसाइटी बणाइण लाइ जेको परवेज़ हूदबई जो थ्रू रोल रहियो आहे उहो कंहिंखां लिकल कोन्हे। ऐं स्ट्रेटेजिक मामलनि में परवेज़ हूदबई साहब तमामु हिकिड़ो अलॻि ऐं हिकिड़ो बियॉन्ड द सर्किल ओपिनियन रखे थो, सो असां हुननि जो ओपिनियन वठंदासीं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे क़ाइद आज़म यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सलमा, ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन IR डिपार्टमेंट क़ाइद आज़म यूनिवर्सिटी, उन्हनि जॉइन कयो आहे। ऐं डॉक्टर सलमा इज़ आल्सो अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, so her opinion will also be very, very important on this occasion. So I cordially thank you both, Dr. Salma and Parvez Hudbai साहब। So sir, Dr. Parvez, मेरा पहला सवाल आपसे होगा
کہ شی جن پنگ کے ریسپانس میں شی جن پنگ نے جو ریسپانس دیا ہے یو ایس اے کے جو اینٹیسپیٹڈ وزٹ ہے پیلوسی کا کہ ڈونٹ پلے وتھ فائر، اور اس ڈونٹ پلے وتھ فائر کو لے کے کل کا جو ہیڈ لائن ہے نیو یارک ٹائمز کا، اس میں اس نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ چائنا اتنا کوئی ایگریسو ریسپانس نہیں دے پائے گا یو ایس اے کو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں چائنا کا کیا ریسپانس ہوگا؟ کیونکہ چائنا کو ایک ایکسپینشن بھی ایک اس کا ایک مقصد ہے، اینڈ یہ کبھی بھی اپنے سیکیورٹی اور بیسس پہ کبھی بھی آگے جو ہے وہ کوئی ریسپونڈ نہیں کر پاتا. تو آپ کا کیا اس میں جو ہے وہ موقف ہے کہ چائنا کوئی ایگریسولی ریسپانس کروائے گا اس صورتحال میں؟ دیکھیں، تائیوان کے اوپر امریکہ کے ساتھ ایک عرصے سے تناؤ رہا ہے، رسا کشی رہی ہے، اور اب اس علاقے میں امریکہ کے وارشپس بھی موجود ہیں، چائنا کے بھی ہیں. چائنا ادھر اوور فلائٹس کرتا ہے، ان کے اوپر سے ان کے جہاز گزرتے ہیں، ان کی سب مرینز وہاں پر ہیں. تو ہاں، یہاں کشیدگی ضرور ہے. نینسی پیلوسی کے وہاں جانے سے ٹیمپریچر ضرور بڑھے گا، لیکن جو چائنا کا رسپانس ہوگا وہ بڑا، میرے خیال میں بڑا میجرڈ ہوگا. ایسے نہیں کہ جس طرح سے پوٹن نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا ویسے چائنا تائیوان کے اوپر حملہ اس وقت نہیں کرے گا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. دو وجوہات سب سے پیش ہیں. ایک تو یہ کہ چائنا اور امریکہ کی اکانومیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایک نیچے گیا تو دوسرا بھی نیچے جائے گا، اور بہت بری طرح سے جائے گا. جتنے امپورٹس ایکسپورٹس ہوتے ہیں چائنا سے امریکہ میں، اور جو چائنا میں ہوتے ہیں امریکہ سے، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں. دوسرے یہ کہ اس وقت کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے امریکن ملٹری پاور اور چائنیز ملٹری پاور کا. ٹھیک ہے، چائنا ایک ابھرتی طاقت ہے، اب اس کا جی ڈی پی امریکہ کے جی ڈی پی سے تجاوز کر گیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جتنے ایئر کرافٹ کیریئر گروپس ہیں، جتنے میزائلز ہیں، جتنے سب مرینز ہیں، اور جتنے وارشپس ہیں، چائنا بہت بہت دور ہے امریکہ سے. اس لحاظ سے اگر چائنا نے تائیوان کے اوپر حملہ کیا، ڈرانا دھمکانا تو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن حملہ ایک بالکل ہی مختلف چیز ہوتی ہے، اور اس سے پتہ ہے کہ امریکہ کا رسپانس پھر وار سے کم نہیں ہوگا. اور دوسرے یہ کہ جو اطراف کے ملک ہیں، خصوصاً جاپان، ویتنام، فلپینز، وہ سارے امریکہ اور تائیوان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ایک جارحیت کی جنگ دیکھی جائے گی. اب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ تائیوان ایک زمانے میں چائنا کا حصہ تھا، لیکن اب وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. جو تائیوان کے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے. لہٰذا بالکل وہی صورتحال پیدا ہوگی جو یوکرین اور رشیا کی ہے اس وقت، اور اس سے پھر جو جنگ کی صورتحال، جو عالمی جنگ چھڑے گی، اس کو دیکھتے ہوئے ہاں بے شک شی جی پن یہ کہے کہ یو آر پلئنگ وتھ فائر، لیکن ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سیٹ دا ورلڈ آن فائر. تو اس میں کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. نینسی پیلوسی وہاں جا رہی ہے جیسا کہ کہتے ہیں ٹو ٹیسٹ دا واٹرز، اور دوسرے یہ کہ یہ اس کی شاید ڈومیسٹک ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس امریکہ میں ڈیفینسو پر ہیں. یہ بائیڈن کی پاپولیرٹی خاصی کم ہے، اور اس وقت ڈیموکریٹس اس کوشش میں ہے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ ایگریسو نیشنل پوسچر دکھائیں. تو چائنا کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اس کے نینسی پیلوسی کے وہاں جانے سے کوئی سچویشن بدلے گی نہیں. وہاں جو سچویشن ہے وہ ویسی ہی رہے گی. یہ ایک علامتی، ایک سمبولک جیسچر ہے، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، تھینک یو سر. ڈاکٹر سلمہ، میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ جس طرح سے پچھلے 2 ہفتوں میں اس ریجن میں بڑی کوئی ایکسیپشنل مووز
چلی آ رہی ہیں، پیوٹن کا ایران کا وزٹ اور جو تاثر ترکی اور رشیا کے بیچ میں جو ہے ایک بڑھتا ہوئے تعلقات، پھر اپنا جو ہے رشیا کے اور یوکرین کے بیچ میں ٹرکی نے جو ایکسپورٹ ڈیل میڈیٹ کی، تو اس سے یہ تاثر بڑھ رہا تھا کہ رشیا اس ریجن میں کوئی اپنی طاقت دوبارہ بڑھا رہا ہے، اور چائنا تو اس کا ایک انکنڈیشنل سپورٹر ہے ہی. تو یہ تو کہیں اس طرح سے تو نہیں ہے کہ یو ایس نیکسٹ کارڈ جو ابھی یو ایس کھیل رہا ہے، نینسی پیلوسی اب آئے گی تو چائنا کو پریشرائز کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ چائنا اور رشیا بلاک کو کمزور کرنا ہی ہے، اور اس پہ جو چائنا رشیا کے تعلقات اور بڑھتے ہوئے جو بلاک کی اسٹرینتھ ہے اس پہ کتنے اثرات ہوں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. جیسے ڈاکٹر ہڈبوائے نے کہا کہ یہ ٹیسٹنگ واٹرز ہیں اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہاں کشیدگی جو ہے وہ عسکریت کی طرف لے کے جائے گی، جہریت کی طرف لے کے جائے گی، یا پھر اس کا فیس کچھ اور ہوگا. ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ساتھ ضرورت ہے چائنا کے حوالے سے، کہ جہاں باقی عالمی طاقتیں خاص طور پہ رشیا ہو گیا یا امریکہ ہو گیا تو یہ اپنی ملٹری مسل کو استعمال کرتی ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ اپنی فوج کا جو ایک فرسٹ ورلڈ سٹیٹس ہے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے بہت بڑے بڑے نقصانات بھی اٹھائے ہیں اور ہیوی انگیجمنٹس کیے ہیں جو کہ اس کے لیے ان دا لانگر رن ڈیٹریمنٹل رہی ہیں. نہ صرف اس کے لیے بلکہ تمام ان کے جو الائز تھے اور باقی ساری دنیا پہ بھی اس کشیدگی کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے. تو امریکہ کے پاس ایک ہی زبان ہے، وہ ہے کہ وہ فوج کا بے تحاشا استعمال کرے اور اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے جو ہے پریزنٹ کرے. پھر 9/11 کے بعد سے ہم نے ایک جو قاعدہ دیکھا ہے امریکہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی ایک گارڈ دیتے ہیں. خیر وار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ویسے ہی ہر طاقت جو ہے اپنی کسی بھی قسم کی انیشیٹو جو ہے یا آفینسو ہے اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے گی. تو امریکہ نے 9/11 کے بعد عراق پہ، افغانستان پہ جو حملے کیے اس کو کروسیڈز کا حصہ دیا، یعنی کہ ان کا جو کرسچین ایکولنٹ آف جہاد اگر کہا جا سکتا ہے عام زبان میں، تو جارج بش نے اس ڈاکٹرن کو نبھایا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 20 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اور امریکہ کے لیے وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، ابھی جب نکلے بھی تو بہت ہی بے ڈھنگے انداز سے نکلے. اس کے ساتھ اگر ہم اس کو رشیا کے ساتھ ایکویٹ کریں تو رشیا نے امریکہ کے بنسبت بہت زیادہ صبر دکھایا، یوکرین میں اس کو کافی وارننگز تھیں، سب کچھ کیا، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر یوکرین کے حوالے سے اور ایک پریمپٹیو ایکشن لینے کے حوالے سے روس نے فروری میں جو یوکرین کے اوپر ملٹری ایکشن لیا تو وہ انہوں نے کر لیا. پر جب ہم چائنا کے اوپر اس بات کو لے کے آتے ہیں تو چائنا ان دونوں ممالک سے، بلکہ جو ہماری ویسٹرن طاقتیں ہیں، مغربی طاقتیں ہیں، ان سے بہت ہٹ کر ہے. اس کا اسٹریٹجک کلچر بہت ہٹ کر ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ بہت آگے کی اور بہت گہری سوچ ہے جو کہ مغربی طاقتیں ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی. تو چائنا کے پاس اوور دی ایئرز جو ہارڈ اینڈ سافٹ پاور کو ملا کے اسمارٹ پاور کا اپریٹس ہے وہ بہت تگڑا ہے. یہ بات بلا شبہ درست ہے کہ فوج کی جو کوالٹی ہے اس کے لحاظ سے چائنا امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بٹ چائنا نے جو مختلف ہائبریڈیٹی آف وار کے حوالے سے سائبر ٹیکنالوجی اینڈ جو 5th اور 6th جنریشن سائبر پوٹینشیل ہے جس طرح وہ کریٹ کیا ہے، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ خائف تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ ایکشن لینے کی کوشش کی تھی. بائیڈن اس کے بارے میں ذرا خاموشی سے کر رہے ہیں، بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو نینسی پیلوسی کا جو وزٹ ہے اس کو پریزیڈنٹ بائیڈن کھلے الفاظ میں اور بہت یعنی طریقے سے ان کو ڈسویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں کہ وہ وہاں نہ جائیں. پر نینسی صاحبہ جو ہیں وہ خود کیونکہ بہت اینٹی چائنا سینٹیمنٹ رکھتی ہیں تو وہ یہ چیز کر رہی ہیں. تو یہ ایک طرح سے مکس ہے، اور اس کا یہ بھی ایک آپ کو امپریشن امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ پریزیڈینشیل ہاؤس سے یا آفس سے وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ چائنا کو ایک حد سے زیادہ جو ہے انٹیگنائز کریں یا اس کو کسی بڑے ایکشن کی طرف لے کر آئیں.
پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورسٹ کے سیناریو میں اور پھر اس وزٹ کو وہ یہ کہیں گے کہ جی نانسی پیلوسی صاحبہ کی یہ اپنی پرسنل چوائس تھی. بائیڈن آفس سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی فوج بھی اس کو چاہتی ہے کہ محترمہ وہاں نہ جائیں. سو یعنی دو طرف سے ایک بہت اسٹرانگ اوپینین آ گیا ہے. بٹ کیونکہ وہ ایک پرسنل ان کا اپنی چوائس ہے تو یہ ایک سیمی آفیشیل وزٹ کی شکل اختیار کرے گی, کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ پارلیمنٹیرینز یا کانگریس مین جن کو ہم کہتے ہیں وہ تائیوان گئے تھے, جس کے اوپر چائنا نے بہت ریئیکٹ کیا تھا, کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. سو اس کا جو اگر ہمیں فیس آف دکھائی دیتا ہے ملٹری کے حوالے سے, تو وہ پھر جو ساؤتھ چائنا سی ہے یا جو انڈو پیسفک کا علاقہ ہے اس میں جو ہے ماحول کافی ذرا گرم ہو جائے گا, اور این ممکن ہے وہاں تھوڑی ذرا فائر ڈسپلے جو ہے زیادہ ہو. پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا امریکہ پہ حملہ کر دے گا یا کچھ ایسا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا وہ تائیوان کو جو ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم مکمل اس کو انیکس کر لیں گے, تو میرا نہیں خیال میں, کیونکہ چائنا کا بہت ایک دور اندیش قسم کی جو ہے فہم و فراست ہے, جس کو یہ قومیں جو ہیں سمجھ نہیں پاتی, اور وہ اسی وجہ سے چائنا کی اپروچ کو جو ہے بار بار کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کو پرووک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ ایک ٹریڈ وار کی طرف لے کے جا سکتا ہے چائنا کو اور امریکا کو. یہ چائنا, امریکہ اور انڈیا کے ریلیشن شپ کو تھوڑا حد تک بگاڑ سکتا ہے, اور انڈیا کوڈ بی اے ٹیسٹ کیس جہاں انڈیا کی تھوڑی سی پھر بازو شازو مروڑے چائنا اور اس طرح کی کوئی ایکشن کریں. بٹ ظاہر ہے پھر امریکہ جو ہے, کیونکہ چائنا اس کو وارن کر رہے ہیں, تو بائیڈن حکومت جو ہے میڈم پیلوسی کی اس ایکشن سے تھوڑا سا ایک لاک جام میں آ گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کو اگلے یا نکلیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا امریکہ کو اس بات پہ بیک سٹیپ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ریلیشنز چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں, اور چائنا کو یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کی ملٹری پوٹینشیل امریکہ کے مقابلے میں کوانٹیٹیولی ایز ویل ایز کوالٹیٹیولی اتنی نہیں ہے, تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بالکل مقابلہ کر سکتے ہیں. آج کل کی وارز 1+1 ورسز 1 نہیں ہے. آج کل کی وارز ہائبرڈ ہیں, اسیمیٹرک ہیں, اور اگر افغانستان جیسے ملک میں جہاں ملٹری پوٹینشیل برابر کا کہاں بالکل تھا ہی نہیں, اگر امریکہ 20 سال کی انگیجمنٹ کے بعد کچھ بھی حاصل کر کے نہیں گیا, تو چائنا کے پاس تو اس کے مقابلے میں بہت کچھ ہے. تو امریکہ کو ذرا سوچ سمجھ کے یہ ایکشن کرنا چاہیے, کیونکہ کاسٹ آف ایڈونچرزم جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے, اور یہ رشیا بھی اب دیکھ رہا ہے, اور اسی طرح کی بیوقوفیاں امریکہ پہلے کرتا رہا ہے اور بہت بڑے اسکیل پہ کرتا رہے. اور اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو امریکہ کو اس طرح اتحادی نہیں ملیں گے جس طرح اس کو افغانستان یا عراق میں مل گئے تھے, کیونکہ دس از اے ٹائم آف گلوبل ریسیشن پوسٹ کووڈ. سارے ملک جو ہیں وہ اکنامکلی بہت ڈپریشن میں ہیں, تو کوئی بھی ان کی جارحیت پہ ان کا ساتھ دینے کو سوائے لفاظی کے تیار نہیں ہوگا. جی اچھا, یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ بائیڈن نے ریسنٹلی واقعی میں اس کو جو ہے وہ کنڈم کیا ہے, اور نینسی پیلوسی کو انہوں نے اس طرح سے مطلب منع بھی یا ان کو جو ہے وہ ان لائکنیس کا ایک اظہار کیا ہے. لیکن اسی ٹائم پہ پینٹاگون کی طرف سے جو ہوابے میں کچھ ملٹری اسٹیشنز ہیں یو ایس اے کی, ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کیس اگر کوئی ورس سینیریو ہوتا ہے تو یو مسٹ گو فار دا سیکورٹی آف نینسی پیلوسی. تو یہاں پہ پینٹاگن مطلب یو ایس اسٹیبلشمنٹ اور بائیڈن کے بیچ کے ایک ڈفرنس آف اوپینین آتا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس, کہ ہمارے یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, ہر ممالک میں مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو پالیسیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور جو ایگزیکٹیویلز ہوتے ہیں جو پریزیڈنٹ اور باقی پوسٹ ہیں, تو یو ایس اے میں بھی اس طرح کی ڈفرنس آف اوپینین سامنے آیا. تو اس میں کیا آ رہا ہے آپ کی؟ دیکھیے, جو ادارے ہیں ہر ادارہ اپنا ایک اٹانومی رکھتا ہے اور اپنا ایک اوپینین رکھتا ہے. پینٹاگون نے بھی یعنی ملٹری ہائی کمانڈ نے بھی پریزیڈنٹ آفس کے ذریعے یہ کنوے کرایا ہے کہ نینسی پیلوسی نہ جائیں. بٹ پینٹاگون کا ہوائے میں
جو اپنی انسٹالیشنز کو ریڈ الرٹ پہ رہنے کو کہا ہے اور تیاری کرنے کو کہا ہے، وہ ڈیفینسو میکینزم میں ہے، آفینسو ڈیفینس کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اگر وہاں سے کوئی جارحیت بڑھتی ہے تو وہ اس کو جو ہے رسپانس کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایک اور پرل ہاربر والی کیفیت نہ بن سکے، کیونکہ ہوائیں جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ دور ہے، اور چائنا اور جو پیسیفک کے ممالک ہیں، ایشیا پیسیفک کے جو باقی ممالک ہیں، ان کے ساتھ زیادہ قربت ہے، تقریباً یعنی مڈل میں ہی ہے پیسیفک اوشن کے. سو اس وجہ سے ان کو اس چیز کی وارننگ دی گئی ہے. بٹ however اگر کوئی سین آف کلیش ہوگا خدا نخواستہ، تو وہ ساؤتھ چائنا سی کی طرف زیادہ ہوگا، اور ظاہر ہے اس میں جو امریکہ کی سب سے قریب ترین پوسٹ یا پوزیشن ہے وہ ہوائی کے ہی انسٹالیشنز ہیں ملٹری کی، جو کہ ان کو پہلے بھی they were caught unawares جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا تھا. تو امریکہ اس لحاظ سے ان کو چاہتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن اس کو پھر فیس نہ کرنی پڑے، اور بہت بڑی شرمندگی نہ فیس کرنی پڑے. ہوائی میں ایک بہت زیادہ پیسیفک پاپولیشن بھی ہے، جو کہ اب تو 3rd 4th جنریشن پاپولیشن ہے، تو ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ان کی جو ایتھنک افیلیشنز ہیں یا کوئی کسی بھی قسم کی جو افیلیشنز ہیں وہ ان کے فور فادرز کے ممالک سے ہیں. بٹ امریکہ ہمیشہ اس بارے میں شاکی رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی تو یہاں کے لوگ کس طرح ریئیکٹ کریں گے. سو ایک وہ آپ کا انگزائٹی کا سینٹیمنٹ ہے جو وہ اس طرح دکھا رہا ہے، کیونکہ چائنا پہلے ذرا مخفوف الفاظ میں اپنی رائے عامہ کا اظہار کرتا تھا، پر جیسے جیسے چائنا طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور اس کا پوٹینشیل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پریزیڈنٹ شی کی اپنی پرسنالٹی بھی جو ہے وہ ذرا اوفینسو نیچر کی ہے کہ وہ بہت کھل کے جو ہے تھریٹ کا رسپانس دیتے ہیں اور مخفف الفاظ میں بات نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے امریکہ جو ہے اپنے ہر طرح کی انویٹیبل سچویشن کے خلاف اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے. جی ناظرین، हिते हिकु वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो، ऐं मिलूं था नंढी साई खां पोइ.